है उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल आपके सुराम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ और हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके मसाइल का शरह बयान फरमाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। नाज़रीन किराम, माशरती बुराइयाँ आज अपने उरूज पर हैं। अगर ज़रा सा गौर करें तो हर शख्स परेशान है, हर शख्स फ़िक्रमंद है। एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसकी मंजिल क्या है। लेकिन उसकी हरकत, उसके अमाल हैं, उसकी मंजिल यकीनन तबाही है, ज़िल्लत और रुसवाई है, ज़हनों की परागंदगी है, क़ुलूब की तंगी है। ये सब क्यों है कि हम उन बुराइयों में शामिल हो चुके हैं कि जिनसे हमें बाकायदा मना किया गया है। उन बुराइयों को हमने अपने किरदार का हिस्सा बना लिया है। हम बुराइयों को बुराई समझते ही नहीं हैं। मेरी मुफ्ती आपसे डिस्कस हुई थी, हमने कहा इस्लाह माशरा के हवाले से हम अब गुफ्तगू करेंगे 3-4 प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ माशरती बुराइयों के हवाले से, उनके असरात के हवाले से और उनसे कैसे निकला जा सकता है, उनके हल क्या है, इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और ज़ाहिर है कि उलमा इकराम भी फरमाते हैं, किताबों में भी लिखा है कि हर बुराई की जड़ क्या है? झूठ। जी हाँ, झूठ हर बुराई की जड़ है। लिहाजा आज इस सीरियल के पहले मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे झूठ के असरात माशरे पर क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई झूठ मुब्तला है तो उसके हल क्या है, उसको कैसे राह रास्त पर लाया जा सकता है। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने मसाइल मौजू के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई मसला आपके जहन में आप बयान करें, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब बताएंगे आपके मसाइल का हल। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, तमाम बुराइयों की जड़ झूठ, बचपन से हम सुनते आए हैं। तो मतलब ये कि शरई हवालों से झूठ क्या है, हम इसको कैसे बयान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आशकार भाई, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया है और हमारे माशरे से रेलिवेंट टॉपिक है, उनसे जुड़ता हुआ मौजू है और इस पर बात करना यूँ भी ज़रूरी है कि अब इसमें हमारे यहाँ सिर्फ़ आवाम मुब्तला नज़र नहीं आते बल्कि ख़वास भी मुब्तला नज़र आते हैं और इसका फ़साद इतना आम हो चुका है कि कुछ तबक़ों में तो अब इसे ऐब भी नहीं समझा जाता, बल्कि बाज़ लोग तो यूँ भी कहते नज़र आते हैं कि झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। बाज़ तुज्जार ये कहते हैं कि झूठ के बगैर तिजारत नहीं है। बाज़ दुनियावी कामयाब लोग ये कहते हैं कि भाई झूठ के बगैर तो कामयाबी इस माशरे में नापैद हो चुकी है। और अगर हम इन फैक्ट देखें तो बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर झूठ बहुत आम हो चुका है। लफ्ज़ी एतबार से झूठ उर्दू में हम कहते हैं और किज़्ब अरबी में कहा जाता है, जिसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, राल के सुकून के साथ किज़्बुन और राल के कसरा के साथ कज़िबुन भी कहा जाता है। दोनों का माना है झूठ बोलना या झूठ कहना और इस्तिलाही एतबार से हुआ क़ौलुन खिलाफ़ुन लिल वाक़िअ, यानी झूठ एक ऐसी बात को कहा जाता है जो वाक़े के ख़िलाफ़ हो, यानी हकीकत में कुछ है और आप कह कुछ और रहे हैं। आम सी मिसाल ये है कि आपसे पूछा गया कि वालिद साहब घर पे हैं, आप ये कहते हैं कि वालिद साहब घर पे नहीं हैं, ये झूठ है। ये झूठ क्यों है? इसलिए कि वाक़े के ख़िलाफ़ है, कि वाक़ई ये है कि वालिद साहब घर पे हैं और आपका कहना ये है कि वो घर पे नहीं है। ये झूठ कहलाता है और इसकी शदीद मज़म्मत कुरान में बयान की गई है। इसके मुकाबले में लफ्ज़ है सिद्क़। तो बाज़ चीज़ों को मुतज़ाद या तज़ाद चीज़ों से समझा जाता है कि उसकी ज़िद क्या है, तो इसकी ज़िद है सिद्क़। और सिद्क़ की अहमियत ये है कि कुरान में अल्लाह ने जा बजा मकामात पर फरमाया कि कूनू माअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सही। तो इसका मतलब ये कि सिद्क़ की अहमियत है और झूठ की मज़म्मत है। झूठ की जो सबसे बड़ी मज़म्मत है वो ये है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है लाअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
بہت مشہور آیہ مبارکہ زبا زبا پر جاری ہوتی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ جھوٹ کی گویا کہ مذمت کو بیان کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، نعم، مومن بزدل ہو سکتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، مومن بخیل ہو سکتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جھوٹا ہے. مومن کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، ایمان لانے والا. وہ مومن اور جھوٹ ان دونوں میں تو ضد، یہ آپس میں ضدین ہیں. وہ مومن ہی کیا جو جھوٹا ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اعلان نبوت سے پہلے لوگ صادق و امی کہا کرتے تھے، بالکل صحیح، کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں. تو صدق ایک بنیادی وصف ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قوموں کی ترقیوں کی جو بنیاد ہے وہ سچ ہے، اور قوموں کی بربادی کا جو سبب ہے وہ جھوٹ ہے. قوموں کی بربادی کا سبب جھوٹ ہے، ترقی کی بنیاد سچ ہے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، میں جی پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. بات ایسی تھی کہ میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا. ہیلو. جی جی ہم سن رہے ہیں. طلاق کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ طلاق کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے نا، تو لڑائی ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ میرے گھر مطلب جائیں گی نا تو آپ مجھ پہ طلاق کہنا، مطلب طلاق ہو گئی ہے نا. تو اصل میں درمیان میں تھی کہ بچوں کی لڑائی تھی نا، کہ میں ان کو بیٹا نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر جا رہا تھا. اچھا. میں جاب کرتی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اچھا یہ الفاظ دوبارہ بیان کیجیے گا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا مطلب اگر آپ اس دفعہ میرے بیٹے کے ساتھ میرے گھر گئی تو آپ طلاق ہے مجھ پہ. اور یہ گئی ایک دفعہ کہا تھا، کتنی دفعہ کہا تھا؟ صرف ایک ہی دفعہ مجھے کہا تھا نا. اس نے مجھے کہا تھا کہ مطلب جس گھر میں جانے کا کہا تھا وہاں یہ گئی ہے یا نہیں؟ میرے بیٹے کو اس دفعہ میرے گھر لے کے گئی تو آپ مجھ پہ یہ مفتی صاحب پوچھنا چاہ رہا ہے، سنیے گا. جی مجھ سے فرمائیے. جو انہوں نے کہا تھا، جی بہن، جو آپ سے کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو گھر لے کر گئیں تو طلاق ہے. میرے بیٹے کو اگر آپ میری ماں کے، وہ اصل میں جا رہے تھے نا میرے سسرال کے. آپ لے کر گئی تھیں یا نہیں گئیں اس کے بعد یہ بتائیے. جی میں تو عید پہ گئی تھی لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں گئی تھی. اچھا بیٹے کے ساتھ نہیں گئی. ٹھیک ہے میری بہن، آپ پشاور سے شامل ہوئی، پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب تو ذرا سا اس حوالے سے بات کریں. بہت مشہور آیت مبارک ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ زوج کی لعنت ہے. تو لعنت اللہ کی، اس سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں، لفظ لعنت عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ہاں تو مخصوص اشارے کو لعنت کہا جاتا ہے. وہ ہمارا عرفی اشارہ ہے، اس کا شرعی لعنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذموم وہ بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسے مذموم سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عربی زبان میں لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اچھا یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جھوٹا طبقہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اچھا پھر اسی حوالے سے کہیں اور میں نے پڑھا کہ گناہ گاروں کے والے سے کہ ان پر اللہ کی اور اللہ کے ملائک کی لعنت ہے. تو اللہ کی لعنت تو سمجھ میں آ گئی، رحمت سے دور. ملائک کی لعنت، ملائکہ بھی چونکہ اللہ کی رحمت ہے نا، تو جب اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے یعنی وہ اللہ کے فرشتوں سے بھی دور ہیں، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا فائدہ انہیں روحانی طور پر حاصل ہوتا ہے. تو ملائکہ کی لعنت کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے. تو اب آپ سوچئے کہ جھوٹا کتنا محروم شخص ہے کہ اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی اور اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کہ جو تمام عبادات کی بنیاد ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے رحمت الہی مل جائے، میں روزہ رکھ رہا ہوں مجھے رحمت الہی مل جائے، میں جتنی عبادات کر رہا ہوں رحمت الہی کے لیے، لیکن جھوٹ کے سبب اللہ کی رحمت سے ہی دور کر دیا گیا. اور پھر فرشتے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ معنی ہے فرشتوں کی لعنت. ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، کل میرے اپنے گھر کا تجربہ ہے. میری بچی کچھ بولنے لگی کہ ماما یہ چھوٹی بہن ہماری جھوٹ بول رہی ہے. تو میری وائف نے کہا کہ بیٹا یہ نہیں بولے جھوٹ بولی، غلط بیانی کر رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
ہاں دیکھیں یہ یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ کا چناؤ ہے. غلط بیانی کا معنی بھی جھوٹ ہے، یعنی غلط بیان کرنا یہ بھی جھوٹ ہے اور جھوٹ کہنا یہ بھی جھوٹ ہے. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعتاً جھوٹ ہے یا نہیں. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ادب پر تو دلالت کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ لفظ جھوٹ نہیں کہا جا رہا، غلط بیانی کہا جا رہا ہے، وہ تربیت کا حصہ ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو خلاف واقع ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ واقع کے ساتھ یوں ہے کہ جیسا بیان کیا جا رہا ہے ویسا خارج میں موجود نہیں ہے، تو پھر اسے آپ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، غلط بیانی بھی کہہ سکتے ہیں، دروغ گوئی بھی کہہ سکتے ہیں، کذب بیانی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرے کو ایک دم ہم جھوٹا نہ کہیں کہ وہ اللہ کی لعنت میں آ جائے گا. جی 4 لفظ استعمال بنیادی ہوتے ہیں. کذب بیانی یہ بھی جھوٹ ہے، دروغ گوئی یہ بھی جھوٹ ہے، غلط بیانی یہ بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے. شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ 4 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت میں لذت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فذکرونی اذکرکم، میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اس کی وضاحت پوچھ لی تھی کہ اس میں عبادت سے کون کون صورتیں مراد ہیں، کہ یہ ذہنی حوالے تک ہی محدود ہے یا اس کا معنی وسیع ہے؟ ماشاءاللہ. اور تیسرا سوال آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آقا کریم خاص نہیں گئے تھے بلکہ عجائبات قدرت دکھانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا تھا؟ اچھا. اور چوتھا سوال آپ کا؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لحاظ سے اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ اللہ کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اور بڑے اچھے سوال کیے ماشاءاللہ. تو فذکرونی اذکرکم. واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کی. ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے؟ وہ سب پھر موضوع میں بعد میں آئیں گے، ابھی ہمارے پاس سوالات جمع ہو گئے. جوابات کی جانب آ جاتے ہیں. بہن نے پشاور سے کال کی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے غالباً یہ کہا کہ تم اگر میرے بیٹے کو سسرال لے کر گئی تو تمہیں طلاق ہے. دیکھیں یہ صورت کہلاتی ہے طلاق معلق کی، کہ آپ فی الفور طلاق نہیں دے رہے ہوتے بلکہ آپ طلاق کو ایک اور کام سے جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوا تو پھر طلاق ہو جائے گی اور اگر وہ کام نہ ہوا تو طلاق نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے بہن سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کا وہاں جانا ہوا؟ تو اب جو مجھے ظاہری قرینہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میری زوجہ میرے بیٹے کو اس گھر میں لے کر جائیں کسی بھی اختلاف کے سبب، اور یہ بیٹے کو نہیں لے کر گئیں تو چونکہ شرط نہیں پائی گئی تو طلاق بھی نہیں ہوگی. البتہ جیسے ہی شرط پائی جائے گی یہ بیٹے کو لے کر جائیں گی تو چونکہ ایک بار یہ لفظ ادا کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بعد انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں. چل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی جی ہم سن رہے ہیں. میں حبیبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی 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 میری بہن ہم سن رہے ہیں، فرمائیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ داماد محرم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ پہ یہ آدمی جا سکتے ہیں؟ داماد محرم ہو سکتا ہے، کیا صورت ہے؟ کراچی سے آپ شامل ہوئیں. چلیں آپ کے مسئلے کا حل بھی لیتے ہیں اس حساب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی اس کے بعد بہن نے ملتان سے کال کی. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ لذت عبادات کیسے حاصل ہو. یہ یوں سمجھیے کہ دین کی بنیاد ہے کہ جب آپ کو عبادات میں لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ذوق خود ہی حاصل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جانب عبادات لایا نہیں جاتا بلکہ آپ خود جانب عبادات آتے ہیں. اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں چاہے لذت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ایک خاص عرصہ گزرتا ہے جب دل جگمگانے لگتا ہے تو اس کے فوراً بعد پھر لذت عبادات ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لذت نہیں مل رہی ہوتی تو عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عبادات کو اس کی روح کے مطابق کریں. روح سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو خلوص مطلوب ہے. اس کی بارگاہ میں عبادات کرنے والے یعنی سجدے، رکوع، قیام کرنے والے تو اربوں فرشتے موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں. اسے اس بات کی حاجت نہیں کہ ہم کثرت سے کریں، اسے اس بات کی حاجت ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے میری معرفت کے ساتھ. وہ جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو بعض مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر کی ہے لیعرفون کے ساتھ، کہ ہم نے جن و انسان کو اس لیے خلق فرمایا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے. اور جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو جانتا ہے میرا ایک رب ہے
اور وہ رب معاف کرنے والا ہے، اس لیے یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو کیفیت حضوری میں ہوں۔ پھر اسی طرح جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حدیث جبریل میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مشاہدہ حق، کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو پھر یہ تصور قائم کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ حق، کہ آپ قرب کی کیفیت میں ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے یہ کیفیت حضوری رکھیں تو انشاءاللہ الجلیل لذت عبادات میں ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک اور بہترین جو مجرب عمل ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، رات کے 2 نفل جب دنیا سو رہی ہو، آپ نیند سے اٹھیں، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، پھر آپ 2 رکعت پڑھیے۔ یہ جو 2 نفل ہیں یہ آپ کو اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ وہ حدیث بخاری میں فرمایا گیا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ شرح حدیث یہ کہ وہ میرا اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میری انوار و تجلیات اس کی ذات میں آ جاتی ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو پھر میری انوار و تجلیات سے دیکھتا ہے۔ تو اس کا مجرب یہ ہے کہ رات میں 2 نفل انشاءاللہ شروع کریں، لذت عبادات ملنا شروع ہو جائے گی۔ چلیں ناظرین، بہت خوبصورت مفصل ہے، اور جو تہجد کے حوالے سے بات کی، یقین کریں شوق ایسا پیدا ہو گیا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ کہیں نہیں جائے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ مسائل کا حل، یہ ہے آپ کا پروگرام۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ یقیناً جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا، بتاتا چلوں کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے معاشرتی برائیاں، اور معاشرتی برائیوں کی بنیاد جھوٹ۔ تو جھوٹ کے حوالے سے آج گفتگو ہم کر رہے ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے مسائل موجود ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ لیں آپ کے مسائل کا حل۔ جی مفتی صاحب۔ جی، بہن نے دوسرا سوال کیا تھا ملتان سے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، جو آیہ مبارکہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں ذکر کے چند معانی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے یاد کرنا، تو ترجمہ یہ ہوگا تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا معنی ہے یاد رکھنا، تو ترجمہ یہ ہوگا فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تیسرا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، تو معنی یہ ہوگا کہ فاذکرونی، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہاری تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اور چوتھا معنی ہوتا ہے مشہور فرمانا، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ فاذکرونی، تم میری تعظیم کرو، اذکرکم، میں تمہیں شہرت عطا فرماؤں گا۔ چاروں اعتبار سے یہاں پر معنی درست ہے، اور اصل میں تو فاذکرونی کیفیت حضوری ہے، کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی میرے حضور کیفیت حضوری میں رہو، کہ ہر وقت میرا رب میرے قریب ہے، یہ تصور تمہارا رہے، اور لذت قرب سے تم آشنا ہو جاؤ۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ وہ فرمایا گیا کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، کہ آپ لوگوں میں موجود ہیں لیکن آپ کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں ہے، دل جو ہے خالق کی مخلوق سے پیار تو دیکھیں ذرا، ساری چیزوں کا مالک، بالکل ادھر ہم بے اوقات بندے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جبکہ ہم محتاج وہ غنی، ہم محتاج وہ غنی، ہم منگتا وہ دینے والا، سبحان اللہ۔ جی شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہیلو، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون صاحب؟ جی سر میں عیدپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ فرمائیے گا اپنا میرا نام خالد ہے۔ جی 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 اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ وہ ظہر کی نماز ہے کی، جی بالکل۔ کہتے ہیں نماز تو امام کے پر جو دوسری ہوتی ہے وہ ہم کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، ذرا سا سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ سر ظہر اثر ہے نا، جی جی ظہر اثر ہے سر، جی ظہر کے پیچھے امام ہم کو جو دوسری والے رکعت ہوتی ہے ان سے ہم کو بھی سبحان اللہ پڑھنا پڑتا ہے اچھا یا نہیں پڑھنا پڑتا؟ اچھا
ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا۔ وہ سب دیکھیں لوگ ماشاءاللہ سیکھنا چاہتے ہیں، بشر کے مدرس اچھا ہو، الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بہن بھائیوں کو۔ میں تو سب سے یہ کہتا ہوں کہ بہترین قوم ہے پاکستان کی، بس ذرا سا تھوڑا جدت کے حوالے سے تھوڑا بہک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہم سب کو چلائے۔ بہرحال جی مصعب، اس کے بعد ایک سوال کیا بہن نے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات قدرت دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں سفر معراج کے کئی حصے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات قدرت دکھائے گئے، صحیح، لیکن اس کے ضمن میں دیدار الہی کی نفی کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بہن کے سوال کا غالباً مقصد یہی تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محض مقصد عجائبات قدرت کو دکھانا تھا، دیدار الہی نہیں ہوا۔ تو جمہور کا جو موقف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا دیدار کیا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین ثدیا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، مجھ پر مشارق بھی روشن ہو گئے، مغارب بھی روشن ہو گئے۔ اس پر بہت ساری روایات بھی موجود ہیں، اور قرآن میں فرمایا گیا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چھپکی بھی نہیں، اللہ کا دیدار کر لیا۔ تو دیدار الہی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جو کہ جمہور کا موقف ہے۔ چوتھا سوال بہن کا یہ تھا، یہ بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ علمی سوال تھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا ہے، اس بنا پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے اشارہ کر کے، یا اوپر والا کہتا ہے، تو یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا ہے، اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم یہ تشریح نہیں کرتے کہ ایک عرش ہے، ایک جو ہے تخت لگا ہوا ہے عرش پر، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کے لیے سمت کو متعین کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں کہ جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے، تو اگر اللہ کے لیے جسم ثابت کیا جائے گا تو فور ایگزامپل اس پین کے لیے ایک جسم ہے، میں اسے چھوڑوں گا تو یہ آ کے ایک مکان میں رکے گا، کیونکہ جسم جو ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج الیہ ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو جب وہ جسم سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے، جب وہ مکان سے پاک ہے تو ہم پھر کسی مکان یعنی سمت کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے، اس کی رحمت جو ہے وہ محیط کیے ہوئے ہے عالم کو۔ مطلب اللہ پاک تو اللہ ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے یار کہ اللہ پاک کی ایک تخلیق ہے، چھوٹی سورج، جی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ جل جائے گی، بالکل، آسمان کی وسعتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم اس لیے فرمائے۔ تعیین کر کے اوپر کی طرف اشارہ کرنا جائز نہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ایک میرے ہمارے جاننے والے ہیں، اس کی بیوی نے خلا لے لیا اور اس کا میاں کہتا ہے کہ طلاق میں نے نہیں دی اور طلاق نہیں ہوئی، آپ یہ بتائیں کہ طلاق ہوگی ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا، ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ جو خاتون تھیں شوہر ان کے حقوق ادا کرتے تھے؟ نہیں کرتے، ان میں لڑائی رہتی تھی ہر وقت۔ اچھا لڑائی، وہ اپنی امی کے گھر تھی۔ اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک وہ بھی جاننے والے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، تو ان کے میاں نے لڑائی میں آ کے نا ایسے 3 دفعہ کہتی ہے کہ چلو جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ بالکل بتائیں گے میری بہن، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کل آپ کو مل جائے گا۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں پوچھ رہی ہوں کہ داماد محرم ہو سکتا ہے؟ جی میں بالکل بتائیں گے، ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہی بہن جنہوں نے ابھی کال کی، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا شرعی طور پر داماد محرم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں دیکھیں، داماد جو ہے وہ ساس کے حق میں محرم شمار ہوتا ہے، اس رشتے کی وجہ سے جو رشتہ مساہرت کہلاتا ہے،
یعنی چونکہ ان کی بیٹی اس کے عقد نکاح میں آئی تو اب اس رشتے کی وجہ سے حرمت پیدا ہو گئی اس شخص کے درمیان اور اس کی ساس کے درمیان۔ البتہ یہ دیکھا جائے گا دور حاضر چونکہ فتنوں کا دور ہے، تو اگر کہیں پر اندیشہ فتنہ ہے، یعنی وہ ایسا فاسق و فاجر ہے یا بدنیت شخص ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اور اندیشہ فتنہ موجود ہے، تو پھر وہاں پر سفر کرنے سے منع کیا جائے گا۔ یعنی فقہی اعتبار سے محرم ہونا اور ہے، لیکن اندیشہ فتنہ کے باوجود سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہاں پر اندیشہ فتنہ موجود ہے۔ بہرحال فقہی اعتبار سے داماد جو ہے وہ ساس کے لیے محرم ہے، دونوں کے درمیان پردے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، جیسے ایک باپ بیٹے کو پیار کرتی شفقت کے تحت، داماد کو بھی کر سکتی ہے؟ جی بالکل، چونکہ محرم ہے نا اس کے حق میں، تو جس طرح محرم سے جو ہے خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے تحت ان کے درمیان چونکہ حرمت موجود ہے، اور وہ جو تعلق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ فتنے کی وجہ سے ہی منع ہوتا ہے، اور غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط ناجائز ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ چونکہ محرم ہے اس لیے اختلاط بھی جائز ہے، لیکن ایک میں نے الگ جہت ذکر کی ہے دور حاضر کے اعتبار سے کہ اندیشہ اور جو فتنہ ویئرس ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کہ یہ داماد محرم نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں داماد بیٹوں کے مثل ہے، محرم ہے، کسی قسم کا شک اپنے ذہنوں میں نہ لائیں۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کل پروگرام ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے سوالات موجود ہیں، یوں کہیں کہ مسائل آپ نے بتائے ہوئے ہیں، چلتے ہیں مسائل کا حل لیتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، ایک بھائی خالد نے کال کی تھی، ان کا سوال یہ تھا کہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہم باجماعت پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جائے گی یا نہیں؟ چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ فردن پڑھ رہے ہوں، آخری 2 رکعات میں سبحانک اللہم نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ صرف اور صرف سنت غیر موقدہ جو 4 رکعات ہوتی ہیں، جیسے عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، ان میں جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ سبحانک اللہم و بحمدک سے پڑھتے ہیں، اس میں بھی چوتھی رکعت میں نہیں پڑھتے۔ بہرحال جو آپ نے سوال کیا تھا کہ فرض کی آخری جو 4 رکعتی فرض ہے اس کی آخری 2 رکعات میں دوبارہ سبحانک اللہم پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں، تو اس میں پڑھنے کا حکم پہلی رکعت میں نہیں، صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اچھا بتائیں، امام نے تلاوت شروع کر دی، جی ثنا پڑھیں گے یا سنیں نہیں، گے؟ پھر نہیں پڑھیں گے۔ جب تک اس نے تلاوت شروع نہیں کی تب تک آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سری نماز ہے، جیسے ظہر کی نمازیں ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی تو اس میں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو امام نے تلاوت ابھی شروع نہیں کی ہوگی، تو آپ پڑھ لیں۔ جو دیر سے پہلی رکعت میں شامل ہوئے تو انہیں پتہ ہے کہ تلاوت شروع کر چکا ہے امام، اگرچہ آہستہ آواز میں ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں، ان کی زوجہ نے خلا لے لیا ہے اور شوہر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے تھوڑے سے تذبذب سے کہا کہ ان میں لڑائی رہتی ہے، نان نفقہ پورا دیتے تھے یا نہیں۔ اس کا مختصر تو یہ ہے کہ آپ اس پر ان رائٹنگ فتویٰ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 2 طرفوں کی صورتحال کا نہیں پتہ کہ یہاں پر خلا کس وجہ سے دی گئی ہے، اور ہمارے یہاں جو خلا بیان کیا جاتا ہے یہ در حقیقت کورٹ سے ہوتا ہے، عدالتی فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ خلا در حقیقت فسخ نکاح ہوتا ہے، یعنی قاضی جو ہے وہ دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ کورٹ کا خلا جو فسخ نکاح ہے وہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی صورت ہے کہ شوہر زوجہ کو بہت مارتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، یعنی اپنے واجبی حقوق ادا نہیں کرتا، اور اسے طلاق مانگی جائے تو طلاق بھی نہیں دیتا، نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا۔ اب عورت کیا کرے تو وہ پھر کورٹ کے پاس جاتی ہے۔ ان صورتوں میں جہاں پر وہ واجبی حقوق ادا نہ کر رہا ہو، اس سے جو ہے وہ ضرر شدید جسے کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر تو خلا کورٹ کا نافذ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن عورت کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اور یک طرفہ جا کے خلا لے لیتی، اس صورت میں خلا نافذ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان سے گزارش یہ ہے کہ ان رائٹنگ خلا نامہ ساتھ لگایا جائے اور کسی جاننے والے مستند مفتی کو وہ دے کر تحریری فتویٰ لیا جائے اور پھر اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر شوہر حقوق ادا کر رہا ہے اور خوب بہترین ادا کر رہا ہے تو اس طرح خلا واقع نہیں ہوگا، اور اگر شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو خلا ہو جائے گا۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی 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 میرا سوال ہے کہ خاوند ملک سے باہر ہیں اور 1 سال سے بیوی اور بچے کو کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں بھیجا، اور ملک میں آنے کے بعد بھی لا تعلقی رکھی ہے، جبکہ لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہیں ہوا، تو دونوں کے لیے کیا حکم شریعت ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مصعب کیا فرمائیں گے؟
اس کے بعد ایک سوال بہن نے یہ کیا تھا کہ ان کی کوئی پڑوسن ہیں، ان کو غصے میں شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ ہم نے متعدد بار، بلکہ میرے خیال میں 20 بار اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، سب کا یہی موقف ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ تو اگر لڑائی ہوئی اور اس میں غصے میں آ کر شوہر نے جو الفاظ بہن نے ذکر کیے اس سے 3 طلاقیں بہرحال واقع ہو جائیں گی۔ اب جو ایک شرعی طریقہ کار ہے اس کے بغیر واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور یہ مصیبت جو ظاہری اعتبار سے جسے سمجھا جاتا ہے وہ انہوں نے خود اپنے لیے پیدا کی، ورنہ شریعت نے تو انہیں 3 طلاقوں کا اختیار دے کر آسانی دی تھی کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کی نہیں بن پا رہی، تو آپ 1 طلاق دے کر چھوڑ دیجیے۔ یہ جو کنڈیشن ہے طلاق اس میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ جی شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوٹا سے زرینہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے یہ 2-3 سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی۔ ایک تو جو نیت باندھتی ہے تو ہاتھ بٹے کے عورت کا نیچے سے ہونا چاہیے یا باہر نکال کے پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، میں کرسی پر کمر کی تکلیف ہے، کرسی پر نماز پڑھتی ہوں تو سجدہ میں آگے کوئی چیز رکھ کے کر سکتی ہوں یا ویسے اشارے سے سجدہ؟ اچھا ٹھیک۔ اور تیسرا سوال ہوگا؟ تیسرا سوال میرا یہ بھائی جان کہ ٹویز اگر گلے میں پہنا ہو تو ٹائلٹ میں جانا کیسا ہے؟ اتار کے جائیں یا ویسے چلا جائیں؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن کوئٹہ سے آپ شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر بشارت بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی میرے 2 کویسچن ہیں۔ جی جی۔ ایک کویسچن تو یہ ہے جو مسلمان رہتے ہیں امریکہ، کینیڈا یا انگلینڈ وغیرہ میں، اگر وہ مورگیج پہ گھر لینا چاہتے ہیں تو کیونکہ اسلامک بینکنگ بعض ایریا میں نہیں ہے، بعض ایریا میں ہے، تو وہ اگر مورگیج پہ گھر لینا چاہتے ہیں تو ایز اے مائنارٹی ان کو گھر لینا جائز ہے یا نہیں، اگر وہ ادھر رہ کے لیتے ہیں قسطوں میں گھر؟ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی اسلامک بینک میں انویسٹمنٹ کرنی ہو تو آیا اسلامک بینکنگ میں جو پاکستان میں ہے، میزان ہے یا اسلامک بینک ہے، ان میں انویسٹمنٹ جائز ہے؟ اور کون سا بینک بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے پاکستان میں اسلامک؟ ٹھیک ہے بشارت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہم اپنے بالکل کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ جلد کوشش کریں کہ ہمارے بہن بھائیوں کے مسائل کا بیان فرمائیں۔ جی بہن نے سوال کیا تھا 4 منٹ کہ رہ گئے ہمارے پاس۔ بالکل ان کا کہ ہسبینڈ باہر ہوتے تھے، نان نفقہ نہیں دیتے رہے، پھر آ گئے تب بھی لا تعلق رہے، تو ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ گناہ گار ہوں گے چونکہ نان نفقہ سکنا واجب ہوتا ہے، اور جب آپ واجبی حقوق ادا نہیں کرتے تو شرعی طور پر آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ واقعتاً نان نفقہ ادا نہیں کر رہے تو ان کو حق حاصل ہوگا یہ کہ اگر وہ طلاق بھی نہیں دے رہے تو یہ پھر کورٹ میں جا کے اپنی جان ان سے چھڑوا سکتی ہے، چونکہ آگے پوری زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ بہن نے کوئٹہ سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ دوپٹے سے ہاتھ باہر نکال کر کہیں گے یا دوپٹے کے اندر سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ دونوں صورتوں کے اندر ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ دوپٹے کے باہر ہوں اور نارمل طریقہ کار سے تکبیر تحریمہ کہی جائے۔ کرسی پر نماز پڑھ رہی ہیں تو سجدہ کیسے کریں گی؟ کرسی پر جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ سجدہ اشارے سے کرتے ہیں، کیونکہ زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت بھی تبھی ہوگی جب آپ زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت نہ رکھتی ہوں، تو آپ اشارہ کر کے سجدہ کر لیں، آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ تعویذ وغیرہ گلے میں ہوں تو کیا وہ تعویذ پہنے ہوئے واش روم میں جا سکتے ہیں؟ شرعی طور پر اس کی رخصت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسے چمڑے وغیرہ میں اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ بار بار اتارنے میں حرج شدید ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر، تو اس صورت کے اندر اگر وہ اسے گلے میں رکھتے ہوئے واش روم وغیرہ میں چلی جاتی ہیں تو شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد دبئی سے کال کی بھائی نے، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ مسلمان جو باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ مورگیج وغیرہ پہ گھر لیتے ہیں تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء اسے سود کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، اور بعض علماء چونکہ حربی کافر کی ایک اصطلاح ملتی ہے کہ اس کے اور مومن کے درمیان کوئی سود نہیں ہے تو اس کی رخصت دیتے ہیں۔ وہ ممالک جہاں پر مورگیج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے رخصت نکل آئے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ عام حالات کے اندر حتی المقدور ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، جہاں پر بھی سود پایا جائے اپنے آپ کو اس سے
بچائیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلامک بینکنگ میں انویسٹ کرنا کیسا اور کون سے اسلامک بینک ہیں، نام لے کر ہم بتلا نہیں سکتے، صرف اتنا کہیں گے کہ واقعتاً کوئی اسلامک بینکنگ ہے، وہ کیسے ہے کہ ان کے پاس ان کا کوئی مستند شرعی ایڈوائزر موجود ہے، پوری شرعیہ بورڈ موجود ہے، وہاں پر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے شرعی ایڈوائزر سے ملاقات کر کے پوچھ لیں کہ یہ مداربہ ہے، مشارکہ ہے، یا مداربہ مشارکہ دونوں ہے، اس صورت میں جائز ہوگا۔ جس طرح بعض لوگوں نے صرف نام اسلامک بینکنگ رکھ دیا، پالیسی ساری وہی چل رہی ہے، وہاں پر ناجائز ہوگا۔ ٹھیک ہے مصعب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، بہت مختصر سے وقفے میں بہت کوشش کی ہم نے سیکھنے کی اور مصعب کے ذریعے آپ کو سکھانے کی کوشش کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شب جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔